बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिल्ला तायानो का ताल्लुक किस कबीले से था? कबीला कबीला कुरैश कबीले से। कुरैश के कई खानदान थे, उन 10 खानदानों में से एक खानदान बनु अदी था। ठीक है, तो आप उसके फर्द थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी पुश्तें पीछे आपका हसब नसब मिल जाता है? आपसे पता है किसी को? हाँ, 8 पुश्त पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसब मिलता है आपका। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, मालूम है कि हजरत उमर की उम्र कितनी थी उस वक्त? 27 साल थे, 27 साल के थे। हाँ, ठीक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लोगों ने हिजरत की है तो उसके बाद यानी कोई 690 में यानी नबूवत के 6ठे साल या 7वें साल मुसलमान हुए। बनु अदी जो थे, कुरैश के अंदर जो असाइनमेंट्स तकसीम की हुई थी मुख्तलिफ खानदानों में, जैसे बनु हाशिम अरफादा और सिकाया पानी पिलाते थे, एहतमाम करते थे, और दीगर जो ज़रूरियात थी हरम की उनको पूरा करते थे। बनु उमय्या जो थे वो जंगों में क़यादत करते थे कुरैश की। इसी तरह दीगर बनु अब्दुद्दार थे, उनके पास वो चाबी बरदार खाना काबा की। इसी तरह मुख्तलिफ असाइनमेंट थी। तो बनु अदी की असाइनमेंट मालूम क्या थी? सफारतकारी थी। ठीक है, ये तो जिनसे उनका ख़ानदान चला है वो बहुत बड़े सालिस थे, जगह जगह मुकर्रर होते थे, और सफारतकारी इस ख़ानदान को तफवीज़ हुई थी। ठीक है, आप समझते हैं कि जो सफारतकार होते हैं वो बड़े बारीक बीन होते हैं, हालात पे नज़र रखने वाले होते हैं, गुफ्तगू में अल्फाज का सोच समझ कर इंतखाब करने वाले होते हैं। तो किसी भी शख्सियत को आप जानते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मजहबी बैकग्राउंड क्या है, ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, सियासी वाबस्तगी क्या है। तो फिर आप उसको समझ सकते हैं कि उसके लिए किस कैलिबर की बात होनी चाहिए, किस कैलिबर के आदमी को करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब इस्लाम की दावत आई तो वो इससे अजनबी रहे। जब करीब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो उनको बड़ा दुख हुआ, रंज हुआ। और आपकी एक बांदी थी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। क्या नाम था उनका? लुबैना। उनकी बड़ी पिटाई किया करते थे, हत्ता कि उनकी एक आंख भी ज़ाया कर दी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की मुखालफत में बड़े मुखलिस थे, जाहलियत के साथ चिमटे हुए थे, और हजूर की दावत को कबीले ख़ानदान के लिए नुकसानदेह समझते थे, तो पूरे जोर से डटे हुए थे। तो उनकी सभी बहन जो शादीशुदा थी और उनके शौहर सईद बिन ज़ैद वो मुसलमान हो चुके थे। ठीक है, और सईद बिन ज़ैद उस बाप के बेटे थे जिसका नाम था ज़ैद बिन नुफैल। वो ज़माना जाहिलियत में ही सही तौहीद के ऊपर थे, और इसकी पादाश में हज़रत उमर के बाप जो खत्ताब थे वो उन पर तशद्दुद भी किया करते थे। उनको मक्के में ठहरने नहीं देते थे। तो वो ऐलान करते थे और जिंदागारी जाने वाली बच्चियों की परवरिश किया करते थे, बड़ी अच्छी काम किया करते थे। तो सईद के बेटे थे जैद, जैद बिन सईद, ये बड़े दर्जे के साबित थे। ये तो इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान हो गए थे। तो ये बहनोई थे, हजरत उमर के कज़म भी थे, चचेजाद थे, और बहनोई भी थे। तो इस्लाम की मुखालफत में जब मुसलमान हिजरत कर गए, तो हबशे की तरफ जब हिजरत हो रही थी तो इनके ख़ानदान की, इनके बाप के मुंह बोले बेटे और एक और कज़न थे आमिर बिन अबी रबिया, वो और उनकी बीवी लैला, लैला बिनते अबी हस्मा, इनके कज़न बाहर गए थे, इनके बाप के लिए बोले बेटे भी थे। और लैला घर में थी तो हज़रत उमर गए उनके पास। तो लैला जो थी वो हिजरत की तैयारी कर रही थी, और शौहर
کلیت کے لیے کوئی سامان وغیرہ لینے بازار گئے ہوئے تھے. اور یہ عمر وہاں پہنچے, ان کو تیاری کرتے دیکھا تو پوچھا کیا ارادے ہیں, کیا پروگرام. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بس آپ وہ بھی ایمان کی زندگی نہیں گزارنے دیتے ہمیں, تو ہم اپنے ایمان بچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ بس جہاں سیل سمائیں گے وہاں چلے جائیں گے. پھر تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سفر کو آسان کرے. تو بعد میں جب ان کا شوہر گھر آئے تو للا نے کہا کہ آج حضرت عمر بن خطاب کو تم دیکھتے کہ وہ آج بالکل بدلا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ آج اس کے اندر بڑی رکت تھی, نرمی تھی. تو خاوند نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے. کہنے لگے کہ خطاب کے بیٹے کا مسلمان ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے خطاب کا گدھا اسلام قبول کر لے. یعنی خطاب کی جو سختی تھی براہ دیکھنے میں وہ اس قدر شدید تھی. تو خیر ہجرت حبشہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے, اور ان پہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی حضرت عمر کو اللہ نے توفیق دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دو عمر میں سے, یعنی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب, وہ عمر ہے یہ عمر ہے, ان میں سے ان کے ذریعے سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما, طاقت نصیب فرما, قوت نصیب فرما. اللہم اعز الاسلام. طاقت, قوت, عزت سارے اس میں مفہوم شامل ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے لیے دعا تھی, ابو جہل کے لیے اور عمر بن خطاب کے لیے. کبھی ہم بھی ایسے سلیکٹ کر کے کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ دعوت تو شاید دیتے ہیں, ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں. یہ سارا کام تبلیغی وار کے لیے چھوڑا ہوا ہے, اسی لیے وہ گراؤنڈ میں موجود ہے. دعاؤں والا حصہ ہمارا پورشن خالی پڑا ہوا ہے, اور متعیناً دعائیں مانگنا کسی کے لیے. تو حضور نے دعا مانگی تھی, تو ان دو کے لیے کیوں مانگی؟ اور بھی تو لوگ تھے. اس وجہ سے کہ یہ جانیت کے ساتھ بڑے مخلص ہو کر چمٹے ہوئے تھے اور اس کے لیے پیش تھے. اسلام کی مخالفت میں اور بھی لوگ پیش تھے, لیکن تین مخالف ایسے تھے جو ہر جگہ زور لگا رہے تھے. ایک آپ کے سگے چچا ابو لہب, سگے چچا ہونے کے باوجود آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. دوسرے عمر بن ہشام بن ابو جہل, اور تیسرے عمر بن خطاب. تو آپ نے یہ دعا کی تھی. اس میں اب یہ دعا جو کی ہے یہ بڑی اہم ہے. سلیکٹڈ بندوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے, ویسے بھی جنرل بھی کی جاتی ہے. تو قبول اسلام کی توفیق حضرت عمر کو ہوئی, تو اس میں غور کرنے کی چیز ہے. مولانا مین حسن اصلاحی صاحب نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ اس سے بہتر کتاب ابھی تک عربی لٹریچر میں بھی کوئی نہیں آئی ہے. بڑی کتابیں دیکھی, لیکن جو کتاب وہ ہے وہ زبردست ہے. تو انہوں نے کہا کہ مخالفت کے تین اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب مفاد پرستی کا ہوتا ہے. مفاد پرست آدمی کو اصل چیز اپنا مفاد ہوتا ہے, اس کو سٹیٹس کو سے کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کا سسٹم اچھا چل رہا ہے, اس کی عزت بنی ہے یا کاروبار چل رہا ہے, اس کے مفادات محفوظ ہو رہے ہیں. تو اس کی ساری کوشش, اخراجات وہ سارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بچا رہے سسٹم کو, وہ مفاد کے لیے بچانا چاہتا ہے اس سسٹم کو. تو ابو لہب کا یہی مسئلہ تھا, وہ مفاد کی وجہ سے مسئلہ تھا, اور اس کا مفاد اس کو حرم کے خزانچی جی تھا, وہ اس میں خرد برد کے الزام بھی اس پر آئے تھے, اور سرداری ملنا, نمایاں ہونا, اس کی وجہ سے بہت سارے کام خود بخود بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کا مفاد پرست ہونا اس سے آیا ہے کہ اس کو جاہلیت سے کوئی محبت نہیں تھی, وہ اس سے مخلص نہیں تھا. کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو اس میں ابو جہل نے بڑے بڑے لوگوں کو کھینچ لیا, جو نہیں بھی جانا چاہتے تھے ان کو بھی کھینچ لیا, ان کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے. لیکن ابو لہب کو نہیں بولے جا سکا. ابو لہب نے کہا کہ میں ایک بندہ بھیج دیتا ہوں. اب کیا ہوا کہ اس نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا, اور وہ جو مقروض آدمی تھا وہ اب اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قرض ادا کر سکے, یعنی ڈیڈ قرض تھا اس کا.
ڈیڈ لون تھا، وہ نہیں تھا. تو ابو لہب نے یہ کیا کہ اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا یہ قرضہ معاف کر دوں گا، میری جگہ تمہیں جانا ہے. تو اس نے پنجابی میں کہتے ہیں وگار نکالنا، تو یا کہہ لیں کہ اس نے کرائے پر ایک آدمی بھیج دیا جو کہ اصل میں اس کا قرضہ تو ملنا نہیں تھا، اس کو پتا چلے اس طرح ہی اپنی سائڈ سیف کی اس نے، وہ گھر پہ ہی رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کاروباری آدمی تھا، بڑا کنجوس تھا، تو اس کے پاس جس نے اس کو پیسے دی اسے بار بار لینے کے لیے آتا تھا، وہ ٹال مٹول ہی کر رہا تھا. ایک دن وہ پیسے مانگنے آیا ہوا تھا، اسے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا. اتنے دیر میں ڈاکو آ گئے دکان کے اوپر اور راہگیروں کو نکال دیں. تو اس میں پیسے نکالے گن کے، اور جو قرض کھا کے بنتے تھے نا، جو پہلے تو اس کو پکڑائے کہ تو خواہ ہی ہو نا، لو یہ تم تو فارغ ہو. باقی پتا تھا کہ پیسے تو اب ڈاکو نے بھی جانے ہیں، تو اس نے اس کو بھی باری کر دیا ساتھ ہی. تو یہ مسئلہ تھا ابو لہب کا بھی. ایک تو یہ اینگل ہے کفر کے ساتھ، لیکن ایک مفاد کی وجہ سے. دوسرا ہے حسد اور تکبر. حسد ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی سٹیٹس پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چاہے علمی مسرت پر بیٹھے ہوں، ان کو بھی حسد ہوتا ہے کسی نئے اہل علم سے، دولت مند کو دولت مند سے ہوتا ہے، اور سیاست کار کو سیاست کار سے ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو، اور جو زیادہ سایہ ہوں تو اس کو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پیر صاحبان کی گدی جو چل رہی ہوتی ہے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. لہٰذا کوئی نیا اہل علم یا کوئی مذہبی فرد کوئی مذہب کی بات کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کچھ زیادہ ہے، اگر اس کے لیے بندے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں تو اور زیادہ. تو وہ حسد ہے. یہ یہودیوں کو حسد ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ساتھ حسد میں تکبر بھی شامل ہو جاتا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جاہلیت کو اونا بھی چھونا سمجھنا، اور اسی میں قوم کی، ملک کی، یعنی جاہلی عصبیت، یہ وجہ بنتی ہے. تو حضرت عمر کا مسئلہ یہ تھا اور ابو جہل کا کہ یہ دونوں جاہلی عصبیت کے اندر پورے مخلص تھے، اور یہ پورا زور لگا رہے تھے کہ اسلام کے آنے کی وجہ سے قوم منتشر ہو رہی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہونی چاہیے. ابو جہل یہ بات کہتا تھا کہ اے محمد، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا. جو مخلص جاہلیت کے ساتھ بھی مخلص تھے، بات یاد رکھیں کہ جو کسی بھی سسٹم کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا، تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی جو مخالفت ہوتی ہے نا، وہ اچھے لیول کی ہوتی ہے، کمیونٹی نہیں ہوتی اس میں. ابو لہب جیسی کمیونٹی نہیں ہے کہ کوڑا پھینک رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی پتھر کر پھینک رہا ہے. تو ان دونوں کی مخالفت میں کوئی کمیونٹی نہیں تھی، کھل کے تھے، جو کچھ تھا وہ بھی، اور کوئی نیچ سطح کی مخالفت نہیں تھی. اس لحاظ سے کہ یہ لوگ مخلص ہیں، اگر اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے تو یہ اسلام کے بھی اتنے ہی وفادار ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بڑی اہم بات ہے. تو پھر ابو جہل کو کیوں نہیں توفیق ملی؟ اس کی بات یہ ہے کہ وہ جاہلیت کے ساتھ تو مخلص تھا، لیکن اس میں کسی قدر تکبر بھی آ گیا تھا. تکبر اصل مسئلہ آ گیا تھا. جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخنس بن شریح نے اسے پوچھا، اس کے دوست نے، کہ کیا محمد جھوٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو آج تک جھوٹ نہیں بولتے سنا، کبھی آپ کو اس میں جھوٹا نہیں کہا. تو میں مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے یہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم، ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم تھا، اور یہ رشتے میں حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا. حضرت عمر کے اصل ماموں جو تھے عاصم بن ہاشم، وہ اس کے کزن تھے. تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے، کبھی خیرات و صدقات سخاوت کرنے میں بنو ہاشم آگے نکل جاتے ہیں، کبھی ہمارے، کبھی حاجیوں کی خدمت میں وہ آگے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم آگے ہو جاتے ہیں، کبھی جنگوں میں بہادری کے کارنامے دکھانے میں وہ آگے ہوتے ہیں، کبھی ہم آگے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے جو گھوڑے ہیں نا، ان کے گھٹنے برابر آ گئے، یعنی وہ آگے نکل رہے ہیں، ہم آگے نکلے، یہ یہاں مقابلہ برابر چل رہا ہے. تو اب انہوں نے، وہ معاشم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دونوں بھی آ گئے، تو وہ جو آگے نہیں دیں گے تو ہم تو بنو ہاشم کے نبی کو نہیں مانیں گے. صاحب آپ اس میں بات کریں کہ ہم بنو ہاشم کے نبی کو نہیں مانیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو اس چیز کے آنے سے اس کے اندر تکبر جب آ گیا، استکبار آ گیا
کہنے کا حسد آ گیا. تکبر اصل میں حسد سے ہی پھوٹتا ہے, تکبر کی وجہ سے حسد جنم لیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا کی. تو وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو چکی تھی. خود فرماتے ہیں کہ ایک رات طبیعت بیگار ہوئی, نیند نہیں آ رہی تھی, ٹائم کافی ہو گیا تھا, تو میں نے کہا کہ دوستوں کے پاس چلتے ہیں. کبھی دوست کے پاس گیا, سب سو گئے تھے, دروازے بند تھے. میں نے کہا کہ چلیں میں خانے میں چلتے ہیں. ہو گیا, اس کو بھی تالا لگا ہوا تھا. چلیں پھر حرم میں چلتے ہیں, وہاں کچھ سکون تلاش کرتے ہیں. تو وہاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر تلاوت فرما رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے. میں نے کہا چلیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں. تو دوسری طرف سے خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر داخل ہو گیا, اور آہستہ آہستہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آمد کی خبر نہ ہو اور وہ ڈر نہ جائیں, اور میں بالکل ان کے سامنے آ گیا, پردے کے اندر کھڑا ہو گیا چھپ کے. اور میرے آلو دوبارہ اتنا فاصلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے اور سانس لیتے تھے, مجھے سانس بھی سنائی دے رہا تھا. تو وہ سورت پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. تو اس کے اندر پچھلی قوموں کا, آپ سمود کا ذکر اور ان کی تباہیوں کا. تو مجھے خیال آیا کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے, یہ کلام شاعری ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی شاعر ہے. تو اتنے میں اگلی آیت آ گئی, وما ہوا بشاعر, یہ تو شاعر نہیں, انہ رسول کریم. تو میں نے کہا اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے, یہ تو بہت بڑا کاہن ہے. تو اگلی آیت آ گئی, وما ہوا بقول کاہن, کاہن کا کلام بھی نہیں. تو پھر میں اس دن یہ تاثر لے کے نکلا کہ میرے دل کے اوپر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی عام بات نہیں ہے, لیکن اسلام کی مخالفت میں ڈٹے رہے. ابھی گردوں کو بات پورا نہیں اترا. ایک دن ابھی تلوار لے کر نکلے, انہیں کے خاندان کے نہیں بن عبداللہ رسول میں گئے. اچھا خیر ہے, بڑے جوش و خروش میں ہو اور غصے میں ہو, تلوار نندی ہاتھ میں پکڑ لیے, اور کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار بنا. ان کی وجہ سے قوم میں انتشار پیدا ہو گیا. یہ ہے جاہلیت سے محبت. ٹھیک ہے, تو قوم منتشر ہو گئی. اصل میں قوم کی ہمدردی میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ عمر اپنے ارادے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ, وہ خود مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کو پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور بنو ہاشم ایسے ہی دورہ کر لیں گے. تم دوسروں کو قتل کرنے چل پڑے, پہلے اپنے لڑکی تو خبر لے لو. میرے گھر کو کیا ہوگا, وہ تمہارا بہن اور بہن وہی جو مسلمان ہے, ان کو تو روک نہیں سکتے. تو یہ تانا ایسا تھا کہ ادھر جانے کی وجہ ادھر کو پلٹ کھڑے گا. وہ تانا بڑی چیز ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بہن بہن ہوئی کہ وہ تو 5 سال سے مسلمان تھے, ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. لیکن اپنوں سے آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے, قریبی رشتوں سے. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے. حضرت خباب بن ارت آئے ہوئے تھے. وہ قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی, اندر سلیبس پڑھایا جا رہا تھا, تربیت ہو رہی تھی, دعوت ہو رہی تھی. تو انہوں نے اندر چھپا دیا. تو سعید بن زید آپ کے بہنوئی جو ہیں دروازے پر آئے, دروازہ کھولا, تو ان کو گرا لیا. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے, کون بنائی کی بہن بچانے کے لیے آئی. تو ان کو بھی دھکا دو مارا, تو بہن زخمی ہو گئی, سر میں خون بہنے لگا, کھڑی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ عمر کیا تم اس طرح میں ایمان سے روک سکتے ہو؟ جو ایمان قبول کر لیا وہ ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا, جو بھی تم کر سکتے پڑھ لو. تو ایک تو بہن کا زخمی چہرہ اور ایک یہ عزم, اس میں عمر کو توڑ کے رکھ دیا. سوچنے مجبور ہو گیا کہ عمر کے سامنے تو بڑے بڑے دلیر لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ میری چھوٹی بہن کو, ایک عورت ذات کو یہ کیسے ہمت ہوئی ہے, زبیب اس میں ایمان بول رہا ہے, کوئی طاقت بول رہی ہے, یہ اتنا. وہ 2 چیزیں ساری پیچھے دیکھ چکے تھے. لیلا بنت حسمہ اور ان کے شوہر کا عزم, اللہ کے رسول سے قرآن پاک کا سننا, اور پھر بہن کا یہ عزم. تو اگر تمہارے ولادار جھکتے چلے گئے, اور بالآخر پسیج گئے اور کہنے لگے کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دو.
تو اب اختیار تو عمر کی بجائے نا بہن کی طرف چلا گیا تھا. انہوں نے کہا ایسے نہیں, تم ناپاک ہو, پہلے غسل کر کے آؤ. پھر انہوں نے قرآن پاک کا حصہ پڑھا, سورہ طٰہٰ وہ پڑھ رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ میں اللہ ہوں اور پس میری ہی عبادت کرو, عبد نہیں. تو واہ کیا کلام ہے, بہت خوب کلام. یعنی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. حضرت خباب بن عرت جو چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے, انہوں نے مبارک دی کہ ہم تمہیں اسلام کی ہمارے کو کہ اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں دعا کی ہوئی ہے. وہ ایسی ہی تلوار پکڑی ہوئی تھی, ایسے ہی چلتے ہوئے دار ارکم جو پہاڑ کی ایک چوٹی پر تھا وہاں اکٹھے ہوتے تھے. وہاں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, بلال نے جا کر در سے واپس رپورٹ بھی کیا, رسول اللہ عمر آئے اور تلوار ننگی تلوار ہاتھ میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوتے, ان کا کہ آنے دو اگر خیر کا رہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور اتنی زور سے مسلمانوں نے تکبیر بلند کی کہ پہاڑ گونج اٹھے, حرم تک آواز تھی. قبول اسلام کے بعد جب لوگ نماز کی تیاری کرنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ آپ یہاں کی نماز پڑھتے ہیں, حرم میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ابھی اسلام کمزور ہے, تھوڑے ہیں, کچھ 40 کے قریب افراد مسلمان ہو چکے تھے. کہا کہ اگر عمر اسلام قبول کر لیں پھر بھی اسلام کو کمزوری رہے گا, آگے ہم حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے. لہٰذا 2 قطاریں بنی, ایک قطار کے سرے کے اوپر حضرت عمر تلوار لے کر چل رہے تھے اور دوسری کے سرے کے اوپر حضرت حمزہ چل رہے تھے. اور حدیث میں ہے کہ پیچھے گرد ایسے اڑ رہی تھی جیسے آٹا اس سے اڑتا ہے چکی سے. اندر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کفار انتظار کر رہے تھے کہ آج عمر کچھ کر کے لوٹے گا, آج بنو ہاشم کے ماتم برپا ہوگا. تو لیکن یہ کیا ہوا کہ عمر اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہو, بیوی کو بیوہ کرنا ہو, بچوں کو یتیم کرنا ہو, آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ طواف کریں, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں نماز ادا کی, کسی کو ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول کر کے ابھی چین نہیں آیا. اس قسم کے آدمی کو جس نے جاہلیت کے اندر ساری صلاحیتیں بھائی ہو, اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ اب جو جاہلیت کے مقابلے میں اس کو حق نظر آیا ہے وہ اس کو بد دعا دے بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل, میرا ماموں. اس کے دروازے پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آیا, جی باندھے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا. اس نے کہا اور بری صبح ہے, دروازے بند کر کے اندر چلا گیا. پھر اپنے دوسرے ماموں, سگے ماموں آسی بن ہاشم کے پاس گئے. کہا کہ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں مسلمان ہوں, اور ایک دروازہ بند کر لیا. پھر سوچا کہ مکے کے اندر اگر یہ خبر نشر ہی نہ ہو, ہائی لائٹ ہی نہ ہو, تو مزہ نہیں ہے. کون آدمی ہے جو سیدھی ڈورچی ہو, گالڑی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, جس کو بلا رہا ہو, بولنے والا ہو, خبر کو رکھنا سکے, وہ کہے کہ سارے خبر میں نے پھیلانی ہے, کہیں ان کا شوق ہوتا ہے. کہا کہ جمیل بن معمر بنو سہم کا آدمی ہے, اس کو ڈھونڈا, اس کو وہ مل گیا. تو اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے اتنے سمے انہوں نے دوڑ آ کے عمر صحابی ہو گئے, عمر صحابی ہو گئے, بے دین ہو گئے. ابھی تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے, نہیں میں بے دین نہیں ہوا ہوں, میں نے اصل دین ابراہیم قبول کر لیا ہے, میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے, میں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام قبول کر لیا, میں بے دین نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے بے دین ہے, ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں. نہیں, بالآخر یہ مرحلہ بھی آیا کہ قریش کو طیش آیا, حضرت عمر کو گھیر لیا, وہ گتھم گتھا ہوئے, لڑائی ہوئی, اور عمر ان کو کر رہے ہیں ان کو. بالآخر عمر نے ایک بات کی کہ بس ابھی 300 ڈیسمل ہو جائیں گے نا, تو پھر یا تم ہو بھی یا ہم ہو گے. ابھی ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے, جس دن 300 کو ہو جائے گے نا تو پھر تمہیں میں یہاں نہیں رہنے دوں گا. بہرحال حضرت عمر گھر آ گئے. اب جب قریش کو, جن کو نہیں پتا تھا ان کو, وہ سب نے آپ کے گھر پہ دھاوا بول دیا. حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے تو وہ مکان کی چھت پہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ ساری گلی میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے, گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے. جب یہ دیکھا تو بنو عدی کے جو حلیف قبیلہ تھا بنو سہم, یہ بھی خاندان قریش تھا, بنو سہم,
تو اس کا سردار تھا عاص بن عائل، وہ نفیس لباس پہنتا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گوٹے کناری والا ایک آدمی آیا، بڑے وجاہت والا آدمی آیا، وہ اندر آیا، گھر کے اندر آیا اور میرے بیدان سے کہنے لگا یہ بھائی کیا تماشا لگا ہوا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ اب مجھے مارنے کے لیے آئے. اچھا یہ بات. اب یہ آدمی لو عائل اسلام کا بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا یہ بھی، لیکن وہاں حلف کی روایت تھی، حلیف ہونے کی روایت تھی کہ جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے وہ پھر اس کا ساتھ دیتے تھے. وہ بھائی گیا، لوگوں تو بھی کہا یار کیا کر رہے ہو؟ ہاں کہا کس لیے آئے ہو؟ ہاں کہا کہ عمر چاہیے ہمیں. کیوں چاہیے؟ آپ اس کو مرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے وہ بے دین ہو گئے. اس نے کہا کہ کیا بنے ہوتے تمہارے وعدے کر دیں گے. یہ میں دین ہو گیا. اس نے کہا اس نے اپنی مرضی سے دین قبول کر دیا، اس کی مرضی، چلے یاد نہیں ہو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ ایسے چھٹ گئے جیسے کسی کپڑے کو کسی جاری سے کھینچ کے الگ کیا جاتا ہے، بالکل ایک الگ ہو گئے، ترمتید ہو گئے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیثیت سے ہجرت کی ہے، سامنے چھپ کے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت شروع ہو گئی تھی، صحابہ تو جانے لگے تھے، آپ نے اعلان کر دیا تھا، اجازت دے دی تھی. حضرت عمر باقاعدہ خنجر لے کر، تلوار لگا کر، تیر کمان سب کچھ لے کر نکلے. ایک دو صحابہ سے اور بھی طے ہوا تھا، لیکن ان کو کہا کہ خلا مقام پہ پہنچو. عیاش بن ابی ربیعہ تھے، ابو جہل کے ماجہے تھے، لیکن ابو جہل کے کزن بھی تھے. تو ان کو کہا کہ وہاں پہنچو، ہم سب وہاں اکٹھے ہوں گے. اور خود خانہ کعبہ کے اندر گئے اور کافروں بھی ایک ایک مجلس میں گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کو بے اعلان کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو آئے فلاں وادی کے اندر آ کے میرے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں، کسی کو ضرورت نہیں. اور حضرت میں چلے گئے اور حضرت عیاش کے ساتھ مدینے پہنچ گئے. حضور کی ہجرت سے پہلے ہی وہاں مقام کیے. پیچھے پیچھے ابی جہل اور ان کا ایک اور عیاش کا بھائی جو ہے وہ آوے لینے کے لیے. اور اسے پہلے ایک تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک میرا پتر نہیں آئے گا، اور وہ کہتی ہے کہ میں سر میں کندھی بھی نہیں کروں گی. ان کو ترس آ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تمہیں دھوکہ دیں گے اس لیے نہیں جانا ہے. کہتے نہیں میں جا کے نا پھر واپس آ جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میری ماں کا معاملہ ہے. تو وہ اپنی ایک بار قسم اس کی پوری ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہاری ماں کو جب دھوپ لگی نہ وہ خود ہی سائے میں آ جائے گی، اور جب اس کے سر میں جوئیں اس کو تنگ کریں گے وہ خود ہی کمی کر لے گی، نافکر کر. لیکن وہ پھر بھی قائل ہو گئے اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. اگر تم نے کہا اچھا اگر تم جانا ہی چاہتی ہو تو ایسے کرو کہ تم عام اونٹنی بنا بھائی میری اونٹنی لے جاؤ، یہ تم سے بے وفائی نہیں کرے گی اور یہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکیں گی ان کی اونٹنیاں، یہ لے جاؤ. تو اس میں اونٹنی پہ چلے گئے. لیکن جب وہ بکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دوڑے آیا اور کہا کہ یار ہماری اونٹنیاں تو تھک گئی ہیں، مدد نہیں اٹھا سکتی، تو مجھے ذرا اپنی بھی بٹھا لو. اس کو بٹھایا، اس کو بٹھایا، وہیں ان کو جکڑ لیا اور وہ مکے میں لے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اتنے دور اندیش تھے، حالات پہ نظر رکھنے والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ مشیر خاص تھے. یہ بات یاد رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو ان کی صلاحیت کے مطابق اسائنمنٹس دی ہوئی تھی اور ان کو ان چیزوں پہ رکھتے تھے. آپ دیکھتے ہیں نا حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا ہے، اور بھی لوگوں کو بڑے چھوٹے چھوٹے دستے کے ساتھ بھیجا ہے. لیکن حضرت عمر کو ایک دو بار ہی آپ نے کمانڈر بنایا ہے، حالانکہ عبداللہ نے کے حالات میں تھے. لیکن مدینے میں آپ کو ان کے مشوروں کی زیادہ ضرورت تھی. حضرت عمر کو ایک دو بار ہی کمانڈر بنایا چھوٹے موٹے دستوں میں، یہ مجبوری ہوئی ہے، ویسے نہیں. تو جنگ بدر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، جنگ احد میں بھی آپ کے ساتھ تھے، جنگ خندق میں بھی آپ کے ساتھ رہے. اس کے بعد جب عمرے کے لیے گئے اور نیگوشیشن چل رہی تھی مکے والوں سے، ان کے ایک دو سفیر آ چکے تھے، تو حضور نے خیال کیا کہ ہمارا بھی بندہ بھی جانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، کیونکہ یہ سفارت کار خاندان سے تعلق رکھتے تھے نا، اسی منصب کی مناسبت سے کہ عمر تم ہمارے سفیر کی حیثیت سے مکے والوں کے پاس جاؤ، ہمارا موقع سمجھاؤ ان کو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے. ابھی تم رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو مجھے جانے میں کوئی یاد نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. ایک تو ان کا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، وہ ان کا وہاں تحفظ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کافروں کو جتنی میرے سے دشمنی ہے اور جتنی میں نے ان کو جگہ جگہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو میرا بات کرنا وہاں مفید نہیں ہوگا.
جبکہ حضرت عثمان کی نرم مزاجی کے اور ان کے تعلق کی وجہ سے وہ ان کی بات سن لیں گے. حضور نے ان کے مشورے کو پسند کیا اور حضرت عثمان کو بھیجا تھا. فتح مکہ ہوئی ہے جب، تو اس سے پہلے بھی جب قریش نے معاہدے کو توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو پہلا مشورہ اس لیے کہ آپ اوپنلی نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن تیاری بھی کر رہے تھے، ان دو افراد سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے آپ نے مشورہ کیا تھا، ٹھیک ہے، چڑھائی کا. تو حضرت ابوبکر نے نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا اور حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے کب نصرت پہنچائی ہے، آپ ان کے لیے کریں اور ہم آپ کے ساتھ. بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا تو جب آپ بیعت لے رہے تھے، خواتین سے جب بیعت ہو رہی تھی، تو اس موقع پر جو آپ کے ساتھ مرد تھے وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بھی ایک لمبی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اتنے جذباتی تھے کہ تلوار ننگی سنبھالی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کو فوت کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا. تو حضرت ابوبکر جو گائے جا چکے تھے وہ پہنچے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے مجمع کو کنٹرول کیا اور حضرت عمر کو سمجھانا چاہا لیکن انہوں نے بات ہی نہیں سنی. انہوں نے الگ سے اپنی گفتگو شروع کی اور لوگ ادھر متوجہ ہو گئے. اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے فرما تو قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب یہ ہاں محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اور اگر وہ قتل ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھنس جاؤ گے؟ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور پھر تو میں بالکل بھی بے جان ہو گیا. مجھے جو امید تھی کہ نہیں آ رہی وہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے گئے اور واپس آ جائیں گے، میری ٹانگوں میں پھر جان نہیں رہی. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی جو ہے اس کا ایک پہلو یہ بڑا آیا ہے کہ انہوں نے ملت کو منتشر ہونے سے بچایا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی لوگ یہ آپ کے غم نہیں تھے کہ ادھر یہ بات آئی کہ انصار کے لوگ تو اپنا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں خلافت کا کہ خلیفہ ان کو ہونا چاہیے، اور وہ ثقیفہ بنی سعدہ جو بنو خزرج کا ایک بڑا بیلا تھا، چوپال تھی، وہاں اپنے سردار سعد بن عبادہ کے ساتھ اکٹھے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح مل گئے جو امین الامت تھے حضور کے الفاظ میں، اور وہاں پہنچے. وہاں دیکھا کہ ایک شخص بکر مارے بیٹھا ہوا اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کے خطیب اپنے مناقب بیان کر رہے ہیں، انصار کے مراقب. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بکر میں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بن خزرج کا سردار سعد بن عبادہ ہے. وہ امیر المومنین بننے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کو بخار تھا. تو سعد بن عبادہ بڑے مرتبے کے صحابی تھے لیکن ان کے اندر اپنی قبیلے کی عصبیت کئی جگہ نمایاں ہوئی تھی، بڑے اس میں مضبوط تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص دوست تھے. تو بنو خزرج کے خطیبوں نے اس پر بات چیت کی کہ ہم انصار ہیں، ہم اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کو پناہ دی ہے، اور ہم تعداد میں نہیں زیادہ ہے اور وہ مدینے کو ایک مرکز بنا کر اس میں تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنا چاہ رہے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، روک دیا کہ نہیں میں بات کروں گا. تو ان کی بزرگی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو خزرج اور بنو اوس کے یعنی انصار کے فضائل بیان کی اور یہ بات بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے اندر وہ ساری بیان کی، اور کہا کہ لوگوں ان چیزوں کا اپنی جگہ مقام ہے لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الائمۃ من القریش، دیاں کے امام ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن اس وقت کی ایک سیاسی حقیقت تھی کہ لوگوں کی عصبیت جو تھی وہ قریش کے تحت تو چل سکتی تھی. جیسے آج سیاسی پارٹیاں ان کی اصل عصبیت ہو اور وہ حکومت میں نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت قریش کے علاوہ عرب کے قبائل اور کسی کو اپنے سے برتر سمجھتے ہی نہیں تھے. قریش ہر طرف کاروبار بھی کرتے تھے، قریش کو مذہبی لحاظ سے برتری حاصل تھی
اور ان کے کاروبار اور مذہبی وجہ سے ان کو سیاسی لحاظ سے بھی، ان کے ذہنی لحاظ سے ان کی خود اعتمادی اور ذہنی لحاظ سے ان کی بلند فکری جو تھی وہ مانی ہوئی تھی۔ لہذا آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، اور عرب کے لوگ کبھی بھی قریش کے علاوہ کسی قبیلے کی سیادت پر متفق نہیں ہوں گے، کیونکہ باقی قبیلے ہر ایک کو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ پھر اس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ اگر تمہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑے نقطے اور بڑی تفصیل سوچی تھی گفتگو کرنے کی، لیکن میں نے یہ جانا کہ حضرت ابوبکر مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنے والے ہیں، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ دیا تو پھر ان میں سے کھڑے ہوئے حضرت نعمان بن بشیر کے، ایک خلیفہ تم میں سے، ایک امیر ہم میں سے، ایک امیر تم میں سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دو دو بادشاہ ہوں، دو دو خلیفہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر حضور کی یہ بھی نمازیں پڑھائی ہیں، امیر آج بھی رہے ہیں، فلاں فلاں موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ ہم نے بزرگ ترین بھی ہے۔ تو کون ہے کہ جو ان سے انکار کرے کہ اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا؟ سب نے اعتراف کیا، تو آپ نے پکڑ کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ اپنا ہاتھ دے اور میری بیعت قبول کریں۔ حضرت نے بیعت نہیں دی، اور پھر آہستہ آہستہ جو لوگ اس بارے میں مطمئن ہو گئے تھے، اور کئی انصار کے لوگ کہنے لگے کہ اے انصار، تم نے اگر قبول اسلام میں پہل کی ہے تو اب اس کی مخالفت میں پہل نہ کرو اور ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو سبھی نے قبول کر لیا سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے، اور حضرت ابوبکر نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ کارنامہ ہے کہ اگر ایسا بر وقت ہی اقدام نہ کرتے اور وہ امیر بن جاتے تو یاد رکھیں کہ امیر بنے ہوئے آدمی کو امارت سے ہٹانا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ تو پھر ہی تلواریں نکلتی، انتشار پیدا ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی تھی کہ آپ نے آن دا سپوٹ یہ فیصلہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اس حالت میں ہو کہ ان کا ایک خلیفہ ہو اور امت اس پر مجتمع ہو۔ اور پھر 2 دن تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 آدمی آتے تھے آپ کے حجرے کے اندر، آپ کے لیے دعا کرتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سوال تو فوت ہوئے تھے اور بدھ کی رات کو آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ تو ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ليلت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے حق میں حضرت عمر کی وصیت کرتا ہوں کہ تم نے ان کی بیعت کرنی ہے۔ تو قریب لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں جو بڑے متشدد ہیں، کہا کہ خلافت کا بوجھ جب ان پر پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ تو آپ کی خلافت کے لیے انہوں نے تحریر فرما دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اور آغاز میں جب انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی، انہوں نے کہا کہ ابوبکر جو ہے میرے لیے بہت سختی والا سٹینڈرڈ دے گئے ہیں، معیار دے گئے ہیں۔ ابوبکر نے جو کچھ بھی سرکاری خزانے سے ایک روزینہ لیا تھا وہ بھی بہت معمولی مزدور کی حیثیت سے، ایک یتیم کے مال میں سے کوئی اس کا سرپرست جتنا کھا سکتا ہے اتنا، تو ہمارے لیے یہ مشکل۔ تو حضرت عمر نے بھی اس چیز کی ہمیشہ پابندی کی، حتیٰ کہ آپ کو شاعر کی ضرورت تھی تو پوری شورا سے اس کے بارے میں اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع ملا کہ وہ نظام حکومت قائم کریں، فتوحات کریں۔ اس میں کہ حضرت ابوبکر کے 2.5 سال جو ہیں وہ ایک طرف مرتدین کا سر کچلنے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بڑی بڑی فوجوں کو قلع کم کرنے، اور جو اتقادی دینا چاہتے تھے ان کی سرکشی کو توڑنے میں گزرا۔ پھر شام کی مہم روانہ کرنی پڑی، پھر اور چھوٹی چھوٹی مہمیں، پھر آپ کے دور میں ہی عراق کے اندر مسلمانوں نے ان کی کشمکش شروع ہو گئی تھی عراق کے ساتھ، شامی سرحد پر بھی کشمکش تھی۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی شورشیں بغاوتیں تھیں اندرونی طور پر انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع ملا کہ ایک طرف جہاں تازہ فتوحات ہوئی ان کے دور میں، وہاں انہوں نے ایک بہترین ڈسپلن قائم کیا۔ آپ کے دور میں سب سے بڑی جنگیں 2 ہوئی ہیں،
ایک قادسیہ کے میدان میں جہاں ایران کی فتح کا فیصلہ ہو گیا، اور دوسری جنگی یرموک ہوئی ہے شام کے اندر، جس میں روم کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی جو 3 دن رہی ہے۔ قادسیہ کی جنگ 7 دن ہفتہ رہی تھی، اس میں بھی اللہ نے کامیابی دی، جنگ یرموک میں بھی مسلمانوں کو کامیابی دی، لیکن بہت بڑی قربانیوں کے بعد بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوا۔ خود ہی انہوں نے کنجیاں سونپی، لیکن اس شرط پر کہ امیر المومنین یہاں آئیں گے۔ آپ کا غیر مسلموں سے سلوک اس سے اندازہ کیا سکتا ہے کہ ہمس کا شہر فتح ہوا، شام کا شہر ہے آج بھی، مسلمانوں فوجوں نے کنٹرول کیا، تو ان سے جو سالانہ جزیہ ہوتا ہے 100-200 روپے سمجھ لیں، بس اس سے زیادہ نہیں، تو وہ لیتے تھے مسلمان، دفاعی ٹیکس لیتے تھے کہ مسلمان تو دفاع کرتے ہیں، غیر مسلم تو سکون سے رہتے ہیں، ان کے اوپر جنگ میں حصہ لینا لازم نہیں ہے۔ تو ہمس کے شہر میں مسلمانوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا کہ پیچھے سے آگے ضرورت بن گئی کہ شہر کو خالی کر لیا جائے۔ جب مسلمانوں نے خالی کرنے کے لیے تو ان کا عادت ہے کہ جزیہ واپس کر دیں، تو پھر رجسٹر کھولے گئے اور ہر آدمی کو اس کا جزیہ واپس کر دیا گیا۔ تو ان شہر سے مسلمان نکل رہے تھے، اور وہاں کے رہنے والے جو اکثر عیسائی تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ آسمانی بادشاہت، یہ ہے وہ آسمانی عدل جو زمین پہ اس نبی نے قائم کیا ہے، جس کی تورات اور انجیل میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح جب بیت المقدس کے گرد 2-3 دن مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور اندر عیسائی گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بغیر لڑے چابی سونپ دیں گے، لیکن بشرطے کہ تمہارا امیر المومنین یہاں آئے۔ حضرت عمر پھر حضرت علی کو نائب بنا کر وہاں گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ سفر لمبا ہے کیسے گئے تھے، تو انہوں نے کنجیاں سونپ دی تھی۔ تو اس طرح ایران کا بیشتر علاقہ، مصر کا بیت المقدس، فلسطین یعنی کہ اور شام، یہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن قائم کیا، اس میں خلافت کا، امارت کا ڈسپلن تھا، اور امیر کے ساتھ ایک کاتب یعنی چیف سیکرٹری ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت آپ کے چیف سیکرٹری تھے، اور اس کی ایک شورا ہوتی تھی، باقاعدہ شورا کا ڈسپلن قائم کیا گیا، اور ان میں سے خصوصاً بدری صحابہ میں سے اور مرتبے کے صحابہ میں سے جو رکھے گئے، یہ تو ایک مرکزی نظام تھا۔ پھر آپ نے صوبائی نظام قائم کیا، یعنی آپ کے دور میں 8 صوبے بنے، پھر 11 صوبے بنے۔ تو حجاز کا الگ صوبہ تھا، یمن کا الگ تھا، اسی طرح کوفہ کا الگ تھا، فسطاط اور یہ مصر کا علاقہ، پھر شام کے علاقے بیت المقدس۔ تو اس طریقے سے کوئی 8 صوبے اور پھر 11 صوبے ہوئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں کے گورنر کو والی کہا جاتا تھا، اور ہر صوبے کے اندر بڑی عدالت تھی، اور پھر ان کے نیچے بھی عدالتیں قائم کی۔ عدالتوں کے جو ججز تھے ان کی بڑی بھاری تنخواہیں تھیں، سواری اور اچھا گھر، اور آپ کہتے تھے کہ ان کو دنیا سے بے نیال کر دو تاکہ ان کے اوپر کوئی ان کے فیصلوں پر جو صاحب اختیار ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیتے تھے، تاکہ وہ کسی قسم کی مروبیت کا شکار نہ ہو اور پیسے کی بھوک میں وہ ایسا کام نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسپلن قائم کیا۔ تو انتظامیہ اور عدلیہ کی آپ نے بالکل علیحدگی کا سسٹم بنایا، انتظامیہ اس پر نہیں اثر انداز ہو سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب معاملہ کہیں بھی ہوتا تھا تو مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص، ان کے بیٹے کا گھڑ دوڑ میں مقابلہ ہوا، جعلی طریقے سے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھوا لیا اپنے حواریوں کے ذریعے سے، اور اس نے احتجاج کیا تو اس غریب بچے کی پٹائی کر دی۔ وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا، تو ان باپ بیٹے کو بلوا لیا آپ نے، اور کہا کہ یا تو معافی مانگ لو ورنہ ثابت ہو گیا یہ تمہیں اسی طرح مارے گا جیسے تمہارے بیٹے کو جیسے اس نے مارا ہے۔ اور فرمایا تھا کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ آزادی تھی، حقوق تھے، حقوق العباد کا یہ تصور تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راسخ کیا تھا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوج نہیں تھی، اعلان ہوتا تھا کہ جنگ میں جانا ہے، اتنے افراد کی ضرورت ہے، آ جائیں، لوگ آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن آپ نے باقاعدہ ڈسپلن قائم کیا، چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، اور ہر جمعے کو ان کو چھاونی میں چھٹی ملتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گشت فرما رہے تھے تو ایک عورت رات کی تاریکی میں بڑے اشعار کہہ رہی تھی اپنے شوہر کے فراق میں، اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتی۔ تو حضرت عمر نے نشان لگایا، دل میں پوچھا یہ کون گھر ہے؟ کہا گیا کہ یہ مجاہد کی بیوی کا ہے۔ کتنے عرصے سے گیا ہوا ہے؟ جتنے عرصے سے گیا ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ کو تشویش ہوئی،
آپ نے ام المومنین حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی بھی تھیں اور حضور کی بیوی رہی تھیں، ان سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ زیادہ کروینی کے لیے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے مناسب ٹائم۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ میری بیٹی ہے، عورت ہے، تو کچھ شرمیلا پن بھی ہوگا، اس لیے اس نے 6 مہینے بتائے ہیں۔ آپ نے اس کو گھٹا کے 4 مہینے پہ کر دیا اور اس کا قانون بنا دیا کہ 4 مہینے بعد لازماً ہر مجاہد جو ہے، ہر فوجی جو ہے، وہ چھٹی کرے گا، گھر آئے گا 1 مہینے کے لیے اور پھر جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا غیر مسلم بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے جزیہ ادا کرنا ہے، جزیہ ادا کرنا ہے۔ کہا کہ تمہارے جزیہ دینے والے کوئی نہیں ہے، میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ان کی جوانیوں سے فائدہ اٹھایا اور اب یہ بوڑھے ہیں تو یہ ماننے پہ مجبور ہیں، تو آپ نے جو بھی بوڑھے ضعیف اور ایسے لوگ تھے ان سب کا جزیہ معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ نے بچوں کو وظیفہ مقرر کیا تھا کہ جب کوئی بچہ اس کا دودھ ماں چھڑا دیتی ہے، جب وہ کھانے پینے کا قابل ہو جاتا ہے، اس دن سے اس کا اسکالرشپ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی اسکینڈینیوین ممالک ہے نا جو ویلفیئر اسٹیٹس کہلاتی ہیں، وہاں عمر لاز کی بات کی جاتی ہے بچوں کے حوالے سے نا، کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، ان کو عمر لاز کہتے ہیں وہاں پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا تو لوگوں کو اسکالرشپ ملنے شروع ہو گئے۔ تو ایک دن آپ شہر سے باہر گشت کر رہے تھے تو یہ تو خیمے کے اندر ایک بچہ روئے جا رہا تھا، آپ نے بھی کچھ چپ کرائے، وہ دم دوبارہ ہے، پھر وہ رو رہا ہے، بھی کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رونے سے چپ نہیں ہوگا، ہم اس کا دودھ چھڑا رہے ہیں۔ کیوں چھڑا رہے ہیں؟ اس سے چھوٹے بچے کا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، تو عمر نے سب کے بچوں کو وظیفہ لگایا ہوا ہے، لیکن جو وہ روٹی کھانے لگ جائے تو اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے، ہمارا بھی کوئی گزارا چل جائے، اس سے ہم بھی کچھ کھا پی لیں۔ تو عمر کہنے لگے اللہ کے حضور گڑ گڑائے کہ عمر تو نے تو بڑا بچوں کے اوپر ظلم کیا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو وقت سے پہلے دی چھڑانا اس لیے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور آرڈر پاس کر دیا کہ بچہ جس دن سے پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا اسکالرشپ شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فول کا ڈسپلن قائم کیا، اس کے اندر چھاونی کا تصور تھا، اسلحے کا تھا، جو جدید ترین اسلحہ اس وقت میسر تھا وہ آپ نے جمع کیا، اور فوج کی ٹریننگ ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح آپ نے تعلیمی ادارے قائم کیے، مساجد کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا اور باقاعدہ جو پڑھانے والے تھے ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھانے والوں کو کیا تنخواہ کی ضرورت ہے؟ بھائی یہ معاشرے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، آخر ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا۔ تو تعلیم کے بارے میں پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی نگرانی کرتے تھے لوگوں کی، کہ حکمران صرف لوگوں کی روٹی روزی کا ہی ذمہ دار نہیں ہے، ان کی اخلاقیات کے سنوارنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ آپ اس سے نظر لائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریض چال چل رہا ہے، بلی چال، مسکینی کی چال چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں بھائی مریض ہو، بیمار ہو؟ کہا نہیں جی ٹھیک ہوں۔ کہا تو پھر اسلام کو کیوں مریض بنا رہے ہو؟ سیدھے ہوئے چلو، مولانا عمر کا کوڑا تو آئی پہ برسے گا، گردن سیدھی کر کے چلو۔ مصنوعی مسکینی، ایسی درویشی جس میں کمزوری کا اظہار ہو، یہ مسلمان کو ذہن میں لیتے۔ تو آپ اخلاقیات کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لیلو فیروز جو ایرانی تھا، وہ شکایت لے کر آیا کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھے بہت تھوڑا دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کام کیا کرتے ہو؟ کہ جی وہ میں پتھر کی میں چکھیاں بناتا ہوں، آٹا پیسنے والی۔ اس نے کہا تم اتنے بڑے کاریگر ہو، تم تو بڑا کماتے ہو، تم سے تو کچھ زیادہ نہیں لے رہے ہیں۔ مکاتبت ہوتی تھی نا، ایک طریقہ تھا کہ غلام کما دو، آقا کو دے دے، اتنے عرصے میں آزاد ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ تو کچھ زیادہ نہیں لے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اے عمر، اے امیر المومنین، آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں سوائے میرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم کام اتنا کرتے، تم کاریگر ہو، تم تو بہت زیادہ کما رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یار تو میرے لیے بھی چکی بنا دے گا؟ اس نے کہا میں آپ کے بھی ایسے بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔
چلا گیا. حضرت عمر کہیں بھی لوگوں کر لگے یہ مجھے قتل کی دھمکی دلاتے گئے, قتل کی دھمکی کہتے ہیں کہ آپ اس کو پکڑتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے سریحن کہا ہی نہیں ہے تو میں کس بنیاد پہ اس کو پکڑ سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مجھے دھمکی لگا دی گئی. اس شخص نے ایک دم فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کر دیا اور کئی بار خنجر کے وار کیے, آپ کے پیٹ زخمی ہوں گے, آپ گر پڑے. لوگوں نے اس کو قابو کر لیا, حضرت ان کے لے آئے. کچھ 2 دن آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو ہمارا وصیت کر دیں جیسے حضرت ابوبکر نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر والی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا, میں تمہیں اسے عالم چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ اللہ کے رسول نہیں چھوڑ سکتا. اگر نہیں آپ کسی نے مجھ مقرر کر کے جائیں. آپ نے 6 افراد کے نام لیے اور کہا کہ ان میں سے کوئی زیادتی کرے تو میں اللہ کے ہاں کیسے جواب دوں گا کہ تم اس کو بنا کے. ٹھیک ہے, 6 بندوں کے نام لکھوا دیجیے, عمر کا, عثمان کا, عبد الرحمن بن عوف کا, اور سعد بن ابی وقاص, شاید نہیں وہ نہیں تھے, شاید طلحہ بن ابی بکر کا, زبیر بن عوام کا, اس طرح. تو بہرحال تو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا بھی نام رکھیں نا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی نام رکھیں. کہا کہ نہیں. اب خلافت کوئی اچھی چیز تھی, میٹھی چیز تھی, تو بنو عدی نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے. اور اگر یہ کوئی ذمہ داری ہے جس کی جوابدہی ہونی ہے تو پھر بنو عدی ہی اس بوجھ کو کیوں اٹھائیں, کوئی اور بھی اٹھائے نا, یہ احساس ہے ذمہ داری. لوگوں نے مجبور کیا, کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو تمہارے مشیر کی حیثیت سے بھی تجویز کر سکتا ہوں لیکن اس کو امیر کی حیثیت سے نہیں تجویز کر سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی جوابدہی کے احساس سے اس قدر فکر مند رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ 6 افراد کی جو کمیٹی بنی, پھر ان میں سے کچھ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور آخر میں 3 بندے رہ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 بندوں کے, تو وہ بھی دستبردار ہو گئے ان 2 کے حق میں, اور پھر بالآخر حضرت عثمان کے حق میں انہوں نے سارا سروے کر فیصلہ دے دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فقر و درویشی کے ساتھ کام چلایا, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ عرب کے بہت بڑے انٹلیکچوئلز میں تھے. تو ہم سمجھتے نا کہ وہ تشدد تھے, سخت تھے, ایسا بات نہیں ہے, بلکہ ان کے اتنے واقعات ہیں نرمی کے, شفقت کے, اللہ کے حضور کے ڈرانے کے, مخلوق کے حق میں نرم ہونے کے, بہت زیادہ واقعات ہیں. تو اصل میں کچھ چیزیں جو انتظامی حوالے سے ضروری تھیں جو بیان ہو سکتی تھیں وہ بھی. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. جی کوئی سوال ہے تو کر لیں. قابلیت کے حوالے سے سمجھ نہیں آیا, لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی. تیاری تو آپ لوگوں نے ایسی بھی نہیں کی ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اگلا سری سرکل یعنی ناظرین صاحب کے آنے سے پہلے کہ تب میں خود کنڈکٹر, آپ لوگ تیاری نہیں کرے گی تو وہی آپ لوگوں سے کچھ تیاری کریں یا پہلے ناظرین صاحب آ کے اس کا اسی طرح خلاصہ پیش کریں. بہرحال سر بیری تو بہت سوچ رہے ہیں لیکن فی الحال آپ لوگوں کا بھی سوال ہے تو آپ لوگ پی سکتے ہیں. کے بعد باقی کے اور کو کہتے لے رہے تو مرے دم مرے دم ایک خابی تھی ذات کو جیسے اپنے یہ ہوتا ہے نا, بعض آدمی عورتوں کے معاملے میں بھی گزرا ٹھیک تھے نا کہ اگر متوجہ بھی نہیں ہوں گے, اور اس معاملے میں زیادہ مضبوط آدمی تھے شاید اس لیے. ویسے بھی کوئی ایک آدمی تو ساتھ رکھنا تھا تو اکثر ساتھ ہوتے تھے, ان میں سے کو لے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت جہادید آدمی تھے, ان میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے. جی کہ جب ہم 300 ہاں, ادھر کی طرف بس یہ ہے کہ وہ سبھی کے ایک بصیرت تھی نا کہ ایسے یکسو لوگ جیسے حضور کے ساتھ ہیں, ایسے آدمی تو 300 بہت ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 300 کی بنیاد پہ, تو قریش سے ہی جنگ ہوئی نا پہلی. بعد جنگیں تو قریش اکیلے نہیں آئے تھے, پھر پہلی جنگ میں قریش آئے اور 300 سے ہی ہار گئے 313 تھے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال نہیں ہے تو ابھی سری سرکل کی موضوع بھی فائنل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں.